से शुक्रिया अदा करूँगा तमाम सेनेट के मेंबरान का, बिलखसूस लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और जो साथी अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं उनका, कि ये जो एक यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई है, जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने एक दफ़ा फिर एक पेज पर होने का एक क्लियर दुनिया को मैसेज दिया, उसी तरह फेडरेशन की नुमाइंदगी करता हुआ ये हाउस, जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है और जिसमें फेडरल एरिया समेत ये हाउस फेडरेशन की अलामत है, इसने भी बड़े कैंडिड तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में एक करारदाद के साथ दुनिया को पैगाम दिया। उस करारदाद को फाइनलाइज करने में मैं फिर दोबारा लीडर ऑफ द अपोजिशन, लॉ मिनिस्टर साहब और जो दूसरे साथी थे, शहरी रहमान साहिबात, जितने भी साथी थे, हमने खुल के जो ड्राफ्ट बनाया गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उस पर हमने अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और हर एक ने अपना उसमें हिस्सा डाला और उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव मैसेज बनाकर तमाम के बिहाफ पे मैंने इस हाउस में पेश किया और यूनानिमसली उसको पास किया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ और ये तारीख़ में लिखा जाएगा एक परफॉर्मेंस है इस हाउस की, जो होनी चाहिए और जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ज़रूरत होती है। तो मैं दूसरे नंबर पे तमाम साथियों का, जो मेरे दाएं हैं या जो मेरे बाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने ख़यालात, जज्बात का इज़हार किया, मैं उनका भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जहाँ कौमी सलामती का मसला आया तो सियासत को सब ने एक तरफ रख के मुल्क की और अपने सूबों की अपनी अपनी नुमाइंदगी करते हुए एक बड़ा मुफस्सल, बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव, बड़ा अनएम्बिगुअस मैसेज दिया कि जब मुल्क की सलामती होगी तो हम सब अल्लाह के फजल व करम से एक है। मैं तफसील जाए बगैर जो कुछ हुआ था वो मैंने तमाम इस हाउस में करारदाद पेश करते हुए उस वक़्त तक की तफसील पेश कर दी थी, वो रिकॉर्ड पे भी है। लेकिन उस करारदाद पास होने से अब तक क्या किया है वो मैं ब्रीफली अपने साथियों को शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त तक हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, यूएई, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अज़रबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी के इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, मासवाए कतर जिनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई, और एक दो कंट्रीज़ हैं जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में से यूएई है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इनको हमने, ये हमारे बड़े करीबी ममालिक हैं, बड़े दोस्त ममालिक हैं, इनको मैंने ज़ाती तौर के ऊपर आई वॉक दम थ्रू व्हाट हैपेंड, इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री, और उसके साथ साथ जो हमारे खदशात हैं कि इंडिया के क्या अज़ाइम पॉसिबल हो सकते हैं इन दी लाइट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पुलवामा हुआ तो 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, एक जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडियन यानी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। तो वो इस तरह के इस दफ़ा जो सोच है हमारी वो ये है कि शायद, क्योंकि ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, कभी कहते हैं कि कुछ हालात चेंज हो गए हैं, कभी कुछ ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होती है, वो हालात चेंज होने से या उसमें लिखा है कि ना ये ख़त्म हो सकती है ना ये तब्दील हो सकती है, अनलेस के दोनों पार्टीज़ उसको एग्री करें और उस पर इत्तफाक करें। तो मुझे यानी इस पर शक है और अक्सर लोगों को शक है कि शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया, और लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ड्रामा रचाया। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो
ہم بالکل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو یہ ان ممالک کے ساتھ ابھی لمبی لسٹ ہے. کچھ ممالک خود رابطہ کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے, کچھ کو ہم نے میسیج دیے ہیں. تو جو اویلیبل ہوتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے, ان کو شیئر کیا جا رہا ہے, کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کریں گے, اور اب تک جو پروگریس ہے وہ میں نے شیئر کی ہے. آپ نے دیکھا کہ اور ہم اس کو ایک بڑے بریف ایبریجڈ فارم میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو قوم کو شیئر کر رہے ہیں تھرو یعنی فارن منسٹری کے ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ اس کو میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. اس کا جو مین کرکس ہے, ان کی جو مین جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے. اور وہ چائنا کا سٹینس, میری سنڈے کو بات ہوئی, وزیر خارجہ جو چائنا تھے وہ برکس کی میٹنگ کے لیے برازیل جا رہے تھے اور اس وقت قزاقستان میں تھے. بڑی تفصیل سے بات ہوئی, آئی واکڈ ہم تھرو, اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے, بردرہڈ کے ناطے, آئرن کلیڈ بردر ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں خوشی ہے. انہوں نے یہ بالکل کہا, دیٹ مینس کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہاؤس بھی کیا کر رہا ہے, کہ آپ یونائٹڈ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے. تو چائنا کی سٹیٹمنٹ کل ان کے فارن آفس ایشو ہو چکی ہے, بالکل پاکستان میں بھی چھپی ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے اپنے جو ہمارے بردرہڈ, ہمارے جو تعلقات ہیں صدیوں اپنا دہائیوں کے, اس کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. ترکی کے حوالے سے بھی جناب ان کے وزیر خارجہ کی میری بات ہوئی, وہ اس وقت قطر فلائی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز. تو میں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا, میں نے کہا پہلے دن ہم نے فوری جو ریئیکشن دیا ریکارڈ میں موجود ہے, میں نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے, جو کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ضرور کریں گے. لیکن میں نے کہا کہ جو ہماری رپورٹس ہیں اور جو ہماری فیڈ بیک ہے, جو ہماری انٹل انپٹ ہے, وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسکیلیٹری موو کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے دوست ہونے کے ناطے, یہ ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن اگر کسی نے کیا, اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہوگا, ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح جناب چیئرمین ڈپلومیٹک کور کا میں نے وعدہ کیا تھا, وہ تمام بریفنگز ہو چکی ہیں ڈپلومیٹک کور کی, فارن سیکرٹری صاحبہ نے اور ہماری ٹیم نے ان کو بلا کے فارن آفس میں دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے. آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تقریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں. تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا, لیکن میرے علم میں تھا. اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے. انڈیا فیل ہو گیا, میں نہیں کہہ رہا انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں, کوئی ثبوت دینے میں. اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے, اور اس ہاؤس کی جو انپٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں. انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا, اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا. ایک خط آیا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے, لیکن ایک خط آیا اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں, جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, اینڈ وی ول پٹ ان ابینس, یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی, اب پٹ ان ابینس نہیں ہوئی, یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی. یہ ایک نئی چیز ہے
جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے، لیکن آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی OIC کی، اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے. یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے. تو ہمیں اس میں شک ہے چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی، لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war. اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، یہ تو پیپر پہ ہے نا، یہ بحث وہی ہے، تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی، کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے، ان کی ایگریکلچر. ہمیں پانی آبویسلی ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی، تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیپنگ ان ویو اٹس امپورٹنس، جو ہم ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں، فارن منسٹرز کو دوسرے ممالک کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک یہاں جتنی کور ہے، مختلف ممالک کے سفراء ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کو ڈی بریف کر رہے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہیں. ابھی ISPR وہ کر رہا ہے. اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی پہ کل میں نے ایک بڑی کمپریہنسو انٹر منسٹریل میٹنگ کی، جس میں تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود تھیں، اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، لا منسٹر صاحب موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے. اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی، چونکہ یہ لیڈ واٹر ڈویژن کی ہے، کہ 48 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ایک ڈوزیر بنا کے دیں جو کہ ہم دنیا میں اپنے مشنز کے ذریعے تمام حکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا اللیگل اور غیر قانونی اور ٹریٹی کے جس میں کوئی پروویژن نہیں ہے، یہ کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کل شام میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جناب چیئرمین. تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک اسی پروسیس میں، چونکہ ہم اس وقت سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ الحمدللہ ممبر ہیں 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک، تو US نے ایک پریس ریلیز، یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو، جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا، تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس 15 ممبر ہیں، 5 پرماننٹ ہیں، 10 نان پرماننٹ الیکٹڈ ہوتے ہیں 2 سال کے لیے. تو وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے اسی سسٹم کے تحت دی، مجھے کاپی مل گئی. اس میں پاکستان کے بہاف پہ میرے 2 اعتراضات تھے. ایک اس میں پہلگام لکھا ہوا تھا صرف، اور دوسرا اس میں بلیم ڈالا گیا تھا دی ریزسٹنس فورم. یہ وہ فورم ہے کہ جب 2019 میں اس کو ہڑپ کیا گیا غیر قانونی، جو کہ ہم نہیں مانتے، وہ بالکل اللیگل ہے، تو اس کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک فورم بنا جس کا نام ہے دی ریزسٹنس فورم، اور اس کو کنڈیم کیا گیا، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس پریس ریلیز میں. تو مجھے میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں. پہلگام کے ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا جموں اینڈ کشمیر. ہماری شٹلنگ ہوئی، آبویسلی یہ دن ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا بھی گیپ ہے ادھر نیو یارک میں. ادھر میں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو، جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آصف افتخار صاحب، ان کو کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ آپ لکھ کے 2 امینڈمنٹس اس میں ڈال دیں، کیونکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ایشو ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ایشو نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت تک نہیں کریں گے. اور میں نے کہا ان کو بتائیں کہ دنیا میں لنڈن سے 3 یا 4 ہیں، تو اگر لنڈن میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیسے لنڈن لکھیں گے، ساتھ آگے UK لکھیں گے یا کینیڈا لکھیں گے یا
USA لکھیں گے یا آسٹریلیا لکھیں گے. بھئی ایک جگہ ہے, لکھو نا, کیوں شرما رہے ہو جموں اینڈ کشمیر لکھنے میں؟ دوسرا میں نے کہا یہاں ہمیں ایویڈنس دکھائیں کہ یہ دی ریزسٹنس فورم نے, دی TRF نے کیا ہے, تو پھر ہم اس کو رہنے دیں گے. یا ان کی اونرشپ دکھا دیں کہ انہوں نے ایک میڈیا میں چلا بھی دیا کہ انہوں نے اون کر لیا, وہ جھوٹا تھا. کہ نہیں یہ نہیں ہے. تو اس پہ قریباً ہمارے 2.5 دن لگے. وی ریفیوز ٹو بج ان. مجھے بڑے بڑے کیپٹل سے کالیں آئیں کہ دیکھیں اس وقت میں کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان ول ناٹ ایکسیپٹ. وہ کہتے ہیں آپ پہ بلیم آئے گا, پریس ریلیز نہیں ہوئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ کے جعفر ایکسپریس بھی پوری یہ آئی تھی, کنڈیمنیشن کی, ٹیررز ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا گیا تھا. میں نے کہا وی آر ریڈی, بٹ پلیز یو ہیو ٹو پٹ ان جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہیو ٹو ڈیلیٹ دس TRF. اللہ کے فضل و کرم سے جناب چیئرمین پاکستان کے کو یہ مبارک ہو اور آپ کو کہ ہم نے وہ دونوں چیزیں امینڈ کر کے وہ پریس ریلیز پہ جاری ہوئی اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا. جناب چیئرمین دیکھیں, میں آپ کو بالکل کیٹیگورک کہہ رہا ہوں اور اپنی تسلی ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں, ایسے واقعات میں ہم کئی لوگ جو اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں 30-35 سال سے انوالو ہوتے رہے ہیں اور ہمیں ایک ہسٹری کا پتہ ہے. بالکل اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد, اب کوئی 1 in trillion کوئی چانس ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, آئی کین ناؤ اشور دس ہاؤس کہ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں الحمدللہ. اور یہ ایک وجہ ہے کہ جب اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ گئے تو انہوں نے اب دنیا کو آفر کر دی کہ آؤ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی, اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت, اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ دامن صاف نہ ہو تو اتنی بڑی آفر نہیں کی جا سکتی. تو میں آپ کو یہ اس ہاؤس کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, کولیگس کو یہ ایشور کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک سیلف میڈ کوئی معاملہ ہے, یا اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو پھر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی خرابی ہو تو وہ اس کا مورد الزام ہمیں ٹھہرایا جائے. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انڈیا کا نہ صرف نیریٹو ناکام ہوا ہے, الحمدللہ 22 کو یہ ہوا تھا, 1 ہفتے کے اندر, آج 29 ہے, آج میجورٹی آف ممبرز جو کمیونٹی آف نیشن کے کی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, دونوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ایسکلیٹنگ موو نہ کریں. اور اس کا کسی کے حق میں نہیں ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ کریں گے, لیکن ہم نے اپنا بتا دیا. جن کنٹری سے بات ہو رہی ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں بھئی آپ اپنا اس کو سمجھائیں, ہمیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم خواہ میں ریٹیلیشن کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہماری اکانومی ابھی کچھ کھڑی ہوئی ہے, ہم اس کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. قوموں کی ڈگنیٹی, آنر ڈز ناٹ وارنٹ کہ اگر کوئی ایسکلیٹنگ موو ہوئی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. نو وے. پھر وہ نفع نقصان نہیں آتا اس صورت میں یا اس سچویشن میں. تو یہ ہم نے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں کو سمجھایا اور وہ ممالک بہت اچھی سو فار الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ہر بدلتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ بڑی دنیا میں کلیئر ہو رہی ہے. وہ جو ایک امپریشن اور جو ایک انڈین میڈیا نے پہلے کوئی 48 گھنٹے میں ایک ڈرم اپ کیا تھا کہ بس یہ پاکستان کا ہے اور بس چڑھ دوڑو اس کے اوپر, دیٹ سچویشن از اوور. They have lost their game, and rightly lost their game in terms of narrative, in terms of convincing the world. اور الحمدللہ ابھی سچویشن بہت کلیئر ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آگے بھی جو پروگرس ہوگی انشاءاللہ, جس طرح میں ابھی تک کی آپ کو پروگرس دے رہا ہوں, انشاءاللہ میں اس ہاؤس کو ساتھ ایک دفعہ پھر جو بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی آج کے بعد میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. بہت شکریہ جناب چیئرمین.